अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत 3 माह में 14% पॉइंट्स गिर गई, क्या कहेंगे? नहीं, इस पर क्या कहना है। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखना कि जो जेन्युइन लीडर होता है और जो अपनी पॉपुलैरिटी सेक्रीफाइस कर सकता है, वही दरअसल जेन्युइन लीडर होता है। अच्छा, क्योंकि वो वालिदैन का या असातिज़ा का अक्स होता है। इसमें बड़ी खूबसूरत बात है ये, पता नहीं मैं कन्वे कर पाऊँगा या नहीं। देखो, वालिदैन बाप कहे कि बच्चों में मेरी पॉपुलैरिटी ख़राब हो जाएगी अगर मैं डांट डपट करता हूँ, उनको डिसिप्लिन करता हूँ, ज़ाहिर है पसंद नहीं होता। मैं जो बच्चा था या टीनेजर था तब मुझे भी पसंद नहीं था। बाप तो नहीं सोचता। अच्छी माँ जब तरबियत करती है औलाद की तो वो पॉपुलैरिटी में इंटरेस्टेड नहीं होती, वो उनकी वेलफेयर में इंटरेस्टेड होती है कि लॉन्ग रन में क्या होगा। ये मैं कोई ट्रंप की कोई तारीफ नहीं कर रहा, मैं एक असूल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह असातिज़ा होते हैं। याद रखो, मेरे ज़िंदगी में मेरे घर में उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। मैं 10-10 मिनट 15-15 मिनट खड़ा उनको देखता रहता हूँ। ख़ास तौर पे सूफ़ी अब्दुल रहमान हमारे इंग्लिश के टीचर थे। तहज्जुद उन्होंने ज़िंदगी में कभी बालिग होने के बाद कज़ा नहीं की थी। गर्मियों सर्दियों शेरवानी पहनते थे, शलवार और खुसा। लेकिन वो हमें क्या कहा करते थे कि फ़लाँ मूवी आई है, उसको देखो और फिर पूरी क्लास को आके बताओ। तो हम 5-5 की टुकड़ियों में बट के 6, 5, 7 इकट्ठे 10 जाके वो फिल्म देखते। हंचबैक ऑफ नॉटर डैम हो गई, उस ज़माने में इस तरह की मूवीज़ होती थी। फिर मैं मसलन खड़ा हुआ क्लासरूम में, मैंने बताया ये वो सारा, ये तरबियत। अच्छा, हम जब बच्चे थे तो ज़ाहिर है बच्चे ही थे ना, अहमक थे, सख्त वो बहुत थे, मोहब्बत भी बहुत करे, सख्त गिर थे बहुत। हम अक्सर दुआ करते थे कि सूफी साहब बीमार हो जाएं। अब मुद्दतें हो गई हैं, उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं घर में। याद रखना, जो आपका हमदर्द होगा सही मानों में, वो अपनी पॉपुलैरिटी नहीं देखेगा, वो आपका मुस्तकबिल पे उसकी नज़र होगी। भले माँ बाप हों या अच्छा उस्ताद हो या अच्छा सियासतदान हो, ये हमारे यहाँ घटिया लोग। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये एक फौरी रिएक्शन है ना, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वेट। क्या होता है उस्ताद, बचपन देखो, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। पॉपुलैरिटी क्या होती है? इस मुल्क में बड़ा बड़ा छिछोरा पॉपुलर रहा है। वो पॉपुलर तो कॉमेडियंस भी होते हैं और सारी जिंदगी रहते हैं। अमानुल्लाह खान, मेरा उनसे बड़ा प्यार था। ही वॉज जस्ट अ कॉमेडियन। एंटरटेनर्स होते हैं, क्रिकेटर्स, हमारे यहाँ वो क्रेज हैं, पॉपुलर हैं, फलाना है टमकाना है। तो क्या होते हैं हम दुनिया में? माँ बाप और असातिज़ा। देखो, अलेक्जेंडर द ग्रेट से कॉल मंसूब है कि मेरा बाप आसमानों से मुझे ज़मीन पे लाया और मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से उठा के आसमानों पे ले गया। ये होते पॉपुलैरिटी शॉपुलैरिटी को, ये घटिया लोगों के मसले होते हैं कि अंडरग्राउंड नहीं करना है, अरबा रुपया में ज़मीन चित बादमा, ये मेट्रो चाहे शहर का बेड़ा गर्क हो जाए। सो मेरे लिए इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। और बात करेंगे आज से कोई साल बाद, ये ज़हन में रखना। ठीक है, सही। और दूसरी बात इस सिलसिले में, या तो अमेरिका वंस अगेन विल बिकम द ग्रेटेस्ट, वही लेंथों का फासला होगा जैसे पहले था। अब चाइना वो नेक टू नेक टाइप रेस इनमें चल रही है, या तो वो ख़त्म हो जाएगी, गैप वैसा ही हो जाएगा जैसे पहला था। दूसरा, कुछ इक़दामात ऐसे होते हैं ज़िंदगी में बड़े फैसला कुन, या उनके बहुत आला नताइज या बहुत ख़राब नताइज। लेकिन ये तबसरा करना, ये तो बच्चेगाना है कि ये आया इतने फ़ीसद कम हो गई है, हो गई है, कोई बात नहीं। चलें नेक्स्ट खबर। बरतानवी नशरियाती अदारे BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अफगानिस्तान में छोड़े हुए 5 लाख हथियार अफगान तालिबान ने दहशत गर्दों को बेच दिए। इन हथियारों में M4, M16 राइफल्स, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अफगानों की तारीख पढ़ो।
یہ جو برادر برادر کرتے رہتے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، آٹومنس ہمارا پرائیڈ ہے، قسطنطنیہ فتح، حضور نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ وہ سارا یہ فتح ہوگا اور جو لشکر کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ ان کے درمیان کیا ہوتا تھا؟ افغان برادر برودر، یہ بیچارے بھوکے ننگے سارے تو لوٹ مار رہی آندے سے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، ایک لفظ غور سے سنو۔ ہمارے ہاں پنجابی میں شوہر کو، مجازی خدا کو خصم کہتے ہیں، خصم، خصمہ کھانی ہے یا خصمہ کھانی ہے، بیسیکلی ہے وہ خصمہ کھانی۔ خصم کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو۔ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ مخاصمت سے۔ جیسے پہلے یہ سوات وغیرہ میں کرتے رہے، کوئی لڑکی پسند آ گئی، گھر پیسے بھیج دیے، شادی کی تیاریاں کرو، ہم لڑکی لینے آ رہے ہیں، ختم۔ اس لیے جانے دو، ایک تاریخ ہوتی ہے ہر قوم کی، عربوں کی ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہا، حضور نے فرمایا کہ حاتم اسلام قیامت سے پہلے مسلمان تھا۔ کیوں؟ وہ سخی تھا، وہ دلیر تھا، اور وہ ذہین تھا، بہت خوبصورت شاعر تھا وہ۔ یہ قومیں، میں جو اپنے بارے میں کرتا ہوں، فرسٹریٹ ہوتا ہوں، اپنا ڈی این اے کروایا ہے، پتہ لگے میری اوقات کیا ہے، میں کون ہوں۔ یہ ڈالروں کے لیے تو، یہ پیسے کے لیے، یا مطلب یہ لوٹ مار، یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے۔ کبھی حال تو پڑھ کے دیکھو۔ کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ، آپ نے اس کے نام پہ سڑک رکھی ہوئی ہے ملتان میں، میں نے ایک بار دیکھ، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے۔ تو صوفی شاعر ہمارا کیا کہتا ہے جو اس وقت زندہ تھا؟ کھادا پیتا لاہدہ تے باقی احمد شاہدہ۔ کیا خیال ہے اب؟ میں ان چپڑ کناتیوں کی سنوں کہ اپنے صوفی شاعر کو اپریشیٹ کروں؟ اس لیے چھوڑو، یہ اسی طرح کے ہیں۔ یہ دیکھو، جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ میں بھی یہی اسلحہ استعمال ہوا، ہمارے فوجی جوانوں کے جسموں کو بھی، فوجی جوانوں کو بھی شہادت، موت کے گھاٹ اتارا اسی اسلحے سے۔ انہی لوگوں نے، تو تاریخ تو پڑھ لو، اور اگر پڑھی ہے تو پھر منافقت نہ کرو۔ آگے چلتے ہیں سر صاحب۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں 8 سے 10 بلاک بن چکے ہیں، تحریک انصاف نے اپنا بیڑا غرق بھی کر دیا، اور ہمارا بھی اور ملک کا بھی، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک لائن میں کھڑے ہیں۔ اچھا یار، مصیبت، میں اسی باتوں پہ چڑھتا ہوں۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بھی تھوڑا بہت پڑھا لکھا آدمی ہوگا، وہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے ان کی اوقات پہچان لیتے ہیں۔ اچھا بھائی، تو 8 تو 10 بلاک بن چکے، تینوں کوئی کام نہیں؟ تنظیم سازی تو علاوہ انہوں دے بلاک گنن دے ہیں، تو اپنا کام کر، یہ وقت بتائے گا، انتظار کریں۔ تحریک انصاف نے اپنا بیڑا بھی غرق، ہاں اس کے اس پورے سٹیٹمنٹ میں ایک بات ٹھیک ہے، اپنا بیڑا بھی غرق کر دیا، ہمارا بھی، آپ کا ہو چکا، یہ یاد رکھنا۔ کبھی پی ٹی آئی بھی اچھا رہ گیا، ایک پیج، ایک، ہم سارے کے سارے ویسے کوئی جو آتی ہیں، کوئی وہ ہاتھوں کی جنجیر تو فلانا ٹمکانا گھٹیا، اپنا ہے ہی کچھ نہیں۔ میں ایجادات کی بات نہیں کر رہا، ہمارے رویے بھی بہت عجیب و غریب سے ہیں۔ یہ جو ہے کوئی، یہ جو برگر و شرگر کی دکانی ہیں، ان دکانیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ان کو کیا کرو، ان کے خلاف بائیکاٹ کرو، کیا نان سینس۔ اسی طرح یہ اس سے بھی بڑی نان سینس۔ کل سیم پیج پی ٹی آئی کا بھی تھا، ایک زمانے سے نواز شریف تو بھی بڑھا رہے ہیں، زرداری تو بھی بڑھا رہے ہیں، پھر کہنا پڑا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ووٹ کو عزت دو۔ یہ جو دہشت گردی ہے، سیم پیج پوچھ کوئی نہیں ہوتا، یہ اقتدار کا کھیل ہے۔ یہ چونکہ ان پڑھ سے لوگ ہیں، عقل کو ہاتھ مارو بھائی۔ کل تک پی ٹی آئی ایک پیج پہ ہونے کی دعوے دار سی، وہ بڑے پھدکا کرتے تھے، وہ بھی رہ گئے۔ دیکھو، یہ 8,000 بلاک بھی بن جائے تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس، بیکاز لائک آل ادر پارٹیز ایکسیپٹ جماعت اسلامی، ایک ہی چیز، ایک بندہ ایک خاندان تھا، ختم۔
تو وہ تو نہیں ابھی 8 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا نا, یا 10 اس کے تو نہیں بلاکس بن گئے. تو اچھا نہ ملک نہ تحریک انصاف. الحمدللہ یہ بھی آرمی چیف نے ملک کے حوالے سے جو بات کی ہے, الحمدللہ یہ ٹھیک ہے. اچھا برا رینگتا گھسٹتا, آج نہیں تو کل لوگوں کو ہوش آ جائے گی اور یہ وہ معاملات ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے. تحریک انصاف کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اس کا تو کوئی بلاک نہیں ہے, وہ تو اکیلا ہے. اچھا البتہ نون لیگ اب ندامت لیگ ہے یا نوحہ لیگ ہے, ختم. اس لیے یہ جانے دو, تھوڑا ایک حصہ اس کا ٹھیک ہے کہ ہمارا بھی بیڑا کر دیا, تمہارا ہو چکا, انتظار کرو. قوم شدت سے منتظر ہے, اور اس بار جب بازی پلٹی تو وہ نہیں ہوگا جو پہلے ہوتا رہا ہے. اس بار اس کے نتائج کم از کم جو میرا ماڑا موٹا کو ویژن ہے اگر جو وہ کہتا ہے وہ بہت مشکل ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے صاحب. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ میں اپیل کرتا ہوں باہر والی قیادت اتفاق رکھے, کیونکہ جو جیل میں پڑے ہیں وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیا وائس چیئرمین کی اپیل کا باہر والی قیادت پر اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. میں نے بتھیری جھک ماری ہے ادھر ادھر. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میں نے اتنے ملک دیکھے ہیں, وہ تو احمق ہیں. میں نے تو لاہور بھی صحیح طریقے سے نہیں دیکھا, لیکن ہم ہوا کی طرح گزر جاتے ہیں. وہ ملک لاتعداد ہیں. میں نے کسی ایک ملک میں پاکستانیوں کی ایک تنظیم نہیں دیکھی, درجنوں اٹھائے پھرتے ہیں ہر جگہ. اس لیے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایک خواہش ہے, ایک تمنا ہے, ایک خواب ہے. بیسیکلی یہ کیا کہا انہوں نے, یونٹی فیتھ ڈسپلن, یہ کہا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے. ہم نے قسم کھائی ہوئی ہے, اقبال کے مقبرے پہ جا کے ہم نے چادریں چودریں بھی چڑھانی ہیں, سلوٹ بھی مارنے ہیں, یہی قائد اعظم کے ساتھ کرنا ہے. بات نہیں ماننی کوئی. اقبال کا ایک مصرع, پہلے اپنے پیکرے خاکی میں جان پیدا کرو, بائیکاٹ کرو, احتجاج کرو, کر دو. کیا اوقات ہے تمہاری؟ وہ اتنے سے ہی یہودی, اور یہودی نہ کہا کرو آپ, یہ سائنس ہے, یہ اور طرح کی دنیا ہے. یہودی بڑا بڑا اچھا ہے, بہت بہت پیارے لوگ ہیں, جو خود یہ جو انتہا پسند جیسے ہمارے اندر ہیں, یہ ان کے اس طرح کے ہیں. وہ لاک سٹاک اینڈ بیرل, یہ نہیں کہ سارا آپ نے پونجا ہی پھیر دیتا. یہودیاں تو اہل کتاب ہیں, لیکن ان میں سے شیاطین بھی پھر جیسے ہمارے اندر ہیں. ان کا ٹائپ اور ہے, ان کا اور ہے, ان کی دنیا اور ہے, ان کی اور ہے. اور بات سنو, میں نے ایک دفعہ یہ اسرائیل کے پرائم منسٹر, نام میں بھول گیا ہوں, وہ ٹیل کی تقریر کر رہا تھا. اس نے ایک جملہ بولا, سنو اور پھر اپنی اوقاتیں دیکھو. اس نے کہا کہ ہماری ایگریکلچر یہاں پہنچ گئی ہے کہ مطلب ہزاروں لاکھوں ایکڑ پہ اگر فصل ہے, ہر پودے کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پانی ملے گا. پرائم منسٹر بات کر رہا تھا, میری عقل میں نہیں گھسی, چونکہ میں مومن نہیں ہوں, مسلمان ہوں. میں آج تک حیران ہوتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہر پودے کو, ہزاروں ایکڑوں پہ فصل ہے, ہر پودے کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق, کسی کو آدھا گلاس چاہیے, کسی کو پونا چاہیے, کسی کو 1/4 چاہیے, کسی کو چند قطرے. میری عقل سے باہر. ادھر کیا کہہ رہا تھا کل ہی آپ نے اورنگزیب, یہ جو ہمارے پتہ نہیں وزیر خزانہ, کہ جی مہنگائی تو کم ہو گئی ہے لیکن عوام تک نہیں پہنچ رہی, لاؤ وہ جاؤ کہ اور کام کرو کوئی. اچھا, یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے دیکھو بات سنو, ایک اور بات آج سن لو, سمجھ لو. میں کچھ باتیں بار بار دہراتا ہوں, اس کو ریپیٹیشن نہیں کہتے, اسے کہتے ہیں ری انفورسمنٹ. کیسے؟ آپ نے کوئی چیز توڑنی ہے, آپ ہتھوڑا مار رہے ہو یا آری چلا رہے ہو, ایسے سے کیوں کرتے ہو بار بار؟ ری انفورسمنٹ ہے. اللہ کو ہر وقت یاد کرو, لیکن 5 وقت یا 3 وقت, یہ یاد رکھنا, 3 وقت. 3 وقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
نہیں، یہ ری انفورسمنٹ ہے، یاد آتا رہے، ٹھیک، شاید کسی وقت اثر ہو جائے. میں نے تو زندگی برباد اسی چکر میں کر دی، اپنے کالم سے لے کے اپنی میری تو کوئی چیز تبدیل نہیں ہوئی ڈے ون سے. بار بار کچھ باتوں کو دہرانا اس لیے واہ واہ. دیکھ ایک شعر سنو، آپ بہت بڑے دادا کی پوتی ہو، آپ تو میری طرح ماتڑی ہو. ظفر اقبال صاحب تو از اے لیونگ لیجنڈ. تو ان کے ایک اور دوست تھے، وہ مجھے ان کا نام بھول رہا ہے. دیکھ ہے دیدہ تر، یہ تو میرا چہرہ ہے، سنگ کٹ جاتے ہیں پانی کی جہاں دھار گرے. کیا ہے میری روتی ہوئی آنکھوں، یہ تو میرا چہرہ ہے، کٹ جائے گا یہ. چونکہ پانی جہاں ٹپکتا رہے بار بار بار، وہ تو چھید کر دیتا ہے پتھر میں بھی. سو اس لیے یہ چلتا رہتا ہے معاملہ. خیر ہے جی، آگے. حسن صاحب، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے دین میں فتنے سے کوئی ڈیل ممکن نہیں. اچھا، پہلی گل تو یہ ہے کہ بھی ہماری دین میں ایک دبئی دی پراپرٹی ہے، تمہارا دین ہے. ہمارے دین میں، آپ کے دین میں تو اور بہت کچھ حرام ہے. جھوٹ بولنا، کم تولنا، ملاوٹ، خیانت، تقربہ پروری، اسراف، کک بیک، کمیشن کھانا، نمود و نمائش، جال سازی، ہیرا پھیری، ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ. یہ پروٹوکول جو لیے پھرتے ہو، کون ہو تم؟ ہمارے خلفائے راشدین شہید ہوئے، جب تک ملوکیت نہیں آئی پروٹوکول نہیں آیا. بوتھے اٹھا کے باتیں کر دیتے ہیں، فتنے سے کوئی ڈیل نہیں. وہ آر یو گوئنگ ٹو ڈیسائڈ فتنہ کون ہے؟ یہ تاریخ بتائے گی. چلو، یہاں تو وہ لوگ بھی گزرے ہیں اس ملک میں جنہوں نے کہا کہ a lot of people died because of Pakistan, not for Pakistan. یہ دسن کے فتنہ تم کریں گا بھی ڈیسائڈ، فتنہ کتھوں چلے کتھے پہنچے بھی چکے بس سارا چھوڑو. ٹھیک ہے حسن صاحب، وزیر اعظم کے دیکھو نائب وزیر اعظم، اور یہ عہدہ کہاں ہے مجھے بتاؤ. یہ نائب وزیر اعظم کیا ہوتا ہے؟ بس یہ ٹیمپرنگ ہے. میری فتنوں کی ڈیفینیشن اور ہے، میں پتہ نہیں کن کن کو فتنہ سمجھتا ہوں. حسن صاحب، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک اور میثاق جمہوریت تک موجودہ صورتحال تبدیل نہیں ہو سکتی. فضول بات ہے یہ. اس کی وجہ ہے نا کہ یہ کہا کہ ایک اور میثاق جمہوریت. وہ پہلا میثاق جمہوریت تھا، وہ میثاق مکمکا تھا. یہ اب میں کیا نام لوں جانوروں کا، ان کی طرح لڑتے رہے، مال بناتے رہے، آخر پہ مکمکا ہوا. کیڑا جمہور ہے، کیڑی جمہوریت؟ جب ایک دوسرے کا خون بہا کے کسی نے زبان کاٹی، کسی نے کسی کا بوڑھا باپ اٹھا کے ٹھوکا. وہ جو پولیس آفیسر تھا اللہ بخشے ڈیتھ ہو گئی، مینج کر کے مارے آپ پیچھے بابا چک کے جیب دے. کون؟ نواز شریف کے والد. یہ جمہوریت ہے. انہوں نے زرداری صاحب کی زبان، کل تک اس کو 10% کہتے تھے، آج جمین تے پپی تے فلانے، کیا وٹ نان سینس. وہ جمہوریت میثاق جمہوریت نہیں تھا، وہ میثاق مکمکا تھا کہ ہم نے اپنا حصے کا کھانا ہے تو ذرا مل جل کے کھا لیتے ہیں، مل جل کے. سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ پہلے بندہ پوچھے بھائی کہ بھائی میرے میثاق جمہوریت نے پہلے کہڑا ہے تھے کہ توپ چلا لی سی، جڑا پارٹ 2 چلا لائے گا. وہ بھی فلاپ تھا، یہ بھی فلاپ ہے. یہ ہمارے سیاستدان اسی ہانکتے ہونکتے رہتے ہیں. میثاق جمہوریت، وہ جمہوریت تو سڑکوں پہ، جمہور تو دھکے کھاتا پھر رہا ہے. قیمتیں بقول ان کے کم ہوئی ہیں، مہنگائی کم ہوئی ہے، اس تک نہیں پہنچی جسے ہم جمہور کہتے ہیں. فضول ترین بات ہے. پاکستان میں جمہوریت نام کی کبھی کوئی چیز تھی نہ ہے اور نہ ہوگی. ہمارے اندر ہی کچھ اور طرح کا معاملہ ہے. نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں صاحب. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے مطالبہ کیا ہے کہ 3 ماہ بعد شفاف الیکشن کا انعقاد کر کے اقتدار منتخب نمائندوں کو سونپا جائے. کیا اچکزئی کے مطالبے پر عمل ہوگا؟
دیکھو بات سنو، میں ہوگا نہیں ہوگا، میں کوئی نجومی تو نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن ایک بات ہے کہ اچھے قصائی صاحب نے بات، ان کا مطالبہ درست ہے، لاجیکل ہے. ابھی ہم جمہور کا ماتم کر رہے تھے، تو یا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا نہ کسی آمریت سے کوئی لینا دینا ہے، نہ جمہوریت کے ساتھ، جو بھی ہو خالص ہو. یہ اب اگلا انتخاب جو بھی اگر فارم 47 یہ جو کچھ ادھر سندھ میں ہوا ہے تو کیا ہی، اگلا انتخاب بھی اگر ویسا ہی ہوا پھر نیا رونا شروع ہو جائے گا اگلا انتخاب. یہ میرا خیال ہے کہ یہ کام اب انتخابوں، جمہوریت، فلانا، بیلٹ باکس، نانسنس، یہ اس سے آگے ہم نکل چکے ہیں. تو اس لیے چھوڑو، سیاست سے لے کے کھانے پینے کی اشیاء تک ملاوٹ ہمارا کلچر ہے اور یہی رہے گا. اچھا صاحب کا مطالبہ ہے، مطالبے تو بہت سارے ہیں. ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خالق کے مطالبات، احکامات، ہدایات، ان کے برعکس زندگیاں گزارتے ہیں. نام ہمارے مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، باقی دکھاوے دکھوے بھی ظواہر پہ بھی زور ہے بڑا، پر پریکٹیکلی کبھی غور کرو ٹھنڈے دل سے، بڑا پرسکون آرام سے بیٹھ کے سوچو. اسلامی جمہوریہ پاکستان 3 لفظ ہیں. اسلام صحیح معنوں میں کتنے فیصد ہے؟ یہ جنت نہ ہو یہ ملک جسے ہر کوئی چھوڑ جانا چاہتا ہے. اسلامی جمہوریت کبھی نصیب ہوئی. بنگلہ دیش ایک جمہوری پروسیس ہے نا، آئیڈیل الیکشن تھا، نتیجہ ہمیں حق اور سچ راس ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو چھوڑو. ٹھیک ہے صاحب، مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، آئی ایم ایف نے پاکستان کی اہم خامیوں میں سیاست زدہ سول سروس، کمزور تنظیمی جواب دہی اور قلیل مدتی اہداف کی نشاندہی کرتے ہوئے باور کروایا کہ مذکورہ خامیاں گورننس کی کمزوریوں اور بدعنوانی کے خطرات کا باعث بنتی ہے. اس کے علاوہ اہم عہدیدار سیاسی وفاداریاں رکھتے ہیں، اداروں کی سربراہ کی تقرری بھی سیاسی ہوتی ہے. پاکستان میں بدعنوانی کے خلاف کوئی مستقل پالیسی نہیں. 100% درست کہا انہوں نے. اور کون سا بندہ ہے جو ماڑا موٹا بھی اگر پڑھا لکھا ہو جس کو نہیں پتا پاکستان کی سیاست زدہ سول سروس؟ میرا ڈی سی، میرا اے سی، میرا چیف سیکرٹری، میرا چیف، ہولی 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 ٹپ دے آرمی چیف تک جا پہنچے. ماشاءاللہ آرمی چیف جہاز میں بیٹھا ہے. وہ واردات، آپ بہترین کھانا بنا کے گندگی کے ڈھیر کے اوپر سرو کرو گے تو کوئی انسان کا بچہ تو نہیں کھائے گا. سیاست زدہ سول سروس یہ پبلک سرونٹس ہیں. وہ ڈیتھ ہو گئی رانا مقبول دی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جیسا بھی تھا بندہ. آئی نیو ہم ویری ویل. کیا تھا وہ، کون تھا؟ سارے اسی طرح کے 5-7% لوگ ہوں گے. اچھا، کمزور تنظیمی جواب دہی، وہ کمزور کیا ہے ہی نہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہے نا جس کی آپ بات کر رہے ہو. اکاؤنٹیبلٹی کہاں ہے اس ملک میں؟ اکاؤنٹیبلٹی نام کی کوئی چیز ہے؟ اچھا، قلیل مدتی اہداف، شارٹ کٹ کی ماری ہوئی قوم. میں کتنی بار، میرا خیال ہے 100 بار کہہ چکا ہوں، شارٹ کٹ کی ماری ہوئی قوم، یہی حکمران آپ نے. اچھا، کمزور گورننس کی جو کمزوریاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو بدعنوانیاں ہیں، یہ سارا کچھ سب کو پتہ ہے. آئی ایم ایف نے ان کو ذرا بین الاقوامی لیول پہ ایک تھپڑ رسید کیا ہے، ادروائز سارا جانتا ہے. خسارے میں چلنے والے ادارے ہیں، یہ پرائیویٹائز کرو، لعنت بھیجو. غریب آدمی کے بچوں کے نوالے چھین کے کن کو تیندوؤں کو پال رہے ہو تم؟ ایک بات ہے سادی سی، کیا اوقات رہ گئی ہے ریڈیو کی؟ اور ریڈیو اگر ضرورت بھی ہے تو وہ تو اس گھر سے بھی کم عرصے میں بہت اعلیٰ کام کر سکتا ہے. بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ خربوں کی پراپرٹی بیٹھے پی ٹی وی چٹنا ہے تسی،
اس کو دیکھتا ہی اب کوئی نہیں. خربوں کی رکھے ہوئے ہیں. خدا کا خوف کرو یار. یہ بہت کوئی عجیب بدروئے ہیں یہ جو. اچھا وہ خسارے میں چلنے والا ہر ادارہ جو ہے اس کو پیک اپ کرو یا اس کو بالکل اس کو ڈاؤن سائزنگ کرو یا جو بھی کرنا ہے کرو. ان کی بڑی بڑی جہازی بلڈنگز وغیرہ انہوں نے کہو ٹھیک ہے بھائی یہ ایک اپارٹمنٹ ہے فلیٹ ہے اس میں سے اپنا چلاؤ چلو کام کرو سارا. لیکن نہیں. اچھا سرکار کی جانب سے 100% فراڈ پر مبنی جو سبسڈی ہے انہوں نے یہ بھی کہا. ان کو نہیں پتا کوئی ایسی بات IMF نے نہیں کی جو سچ نہیں ہے اور ہم سب جانتے نہیں. ان کا ایک مطالبہ ہے ٹیکس کا نظام درست کیا جائے. ٹیکس کا سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے کی بجائے کاروباری صنعتی اور زرعی طبقے پہ بھی ڈالا جائے. تو یہ کون ہے؟ یہ تو خود کاروباری بھی نے صنعتی بھی نے زرعی رقبے بھی ہیں. کیسے لگائیں؟ خودکشی کا مشورہ دے رہے وہاں. عوام کا تو نہ کاروبار سے کوئی سچ کوئی تعلق ہے نہ انڈسٹری کے ساتھ نہ ٹریڈنگ کے ساتھ نہ ایگریکلچر. اور ایک بات ہے کہ ہم بیوقوف لوگ ہیں چبل قسم کے. زراعت پوری دنیا میں یہ لفظ ختم ہو چکا ہے. ایگریکلچر نہیں, یہ ایدر دس از ایگری بزنس یا ایگری انڈسٹری. ان کو انڈسٹری کے طور پہ ٹریٹ کرو لیکن نہیں. پھر ایک اور بات انہوں نے کی ہے, اب اس کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ فضول اور بے مقصد وزارتیں. یہ داماد پالے واٹ فار؟ جو ضروری ہیں وہ بھی ڈیلیور نہیں کرتے. انہوں نے بے شمار ابلائج کرنے کے لیے یہ چونکہ ہمارا جوائنٹ وینچر ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. کن کے ساتھ؟ میں ان کو سڑکوں پہ چیٹوں گا. انہوں نے بادب باملازہ غیر ترقیاتی اخراجات کی کٹوتی ہے. پھر یہ غیر ترقیاتی تو تم چھوڑو, یہ بہت سے ایسے کام بھی ہوتے ہیں لوگوں کو پرچانے کے لیے بیوقوف بنانے کے لیے جن پہ اربوں روپیہ برباد ہو جاتا ہے. مجھے کوئی اس ملک میں کوئی بندہ ہے جو تخمینہ لگائے کہ یہ سارے جو لگڑ بگڑ لگے پھرتے ہیں ان کے پروٹوکول پہ سیکیورٹی پہ کتنا خرچ آتا ہے. کچھ نہیں ہے. اس ملک پہ رحمتیں اور برکتیں ہیں لیکن جو انسانی شکل میں نحوستیں ہیں وہ بھی عوام کی اپنی ایجاد ہے. الحمدللہ ان میں سے کبھی کوئی ناک کے نیچے نہیں آیا. او بھائی میں نے تو ڈانگ اٹھا لی تھی 1.25 سال ہوا تھا PTI آگے جاؤ کالم پڑھو. اس لیے چھوڑو سرکاری افسران کے اثاثے. بات سنو, افسران کو مارو گولی, پٹواریوں کے ہی کر لو. لیکن نہیں, یہ نہ دیتے چھیڑ پٹواری. یہ آپ پٹواری اثاثے ڈکلیئر کریں اور ان کے زیر کفالت جو لوگ ہیں وہ بھی کریں. موت پہندی ہے کوئی اوکھا کام ہے. اور تو وہ کشش ثقل ایجاد کوئی دریافت کرنی ہے. یہ کھوٹے ہیں اندر سے, یہ جھونکے ہیں جھونکے. اور جھونک کا ایک اصول ہے, یا تو آپ مارو یا اس کا پیٹ چکے بھرتا نہیں ہے, وہ کھتی خون پیتے پھٹ جاتی ہے. یا یہ پھٹ جائیں گے یا پھر آپ خود مار لو, ان کے ساتھ خود نپٹ لو. اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگین چلو بہت سارے جڑے مامے بنے پھرتے جمہوریت دے وہ کرو, یہ کروا لو تو میں تو ساتھ ہوں. تو کراہت آتی ہے, وقت کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا. اور چبلو 4-5 نسلیں کھا گئے ہو. پاکستان بننے سے لے کے آج تک 77 ایئرس. جو پاکستان بننے کے وقت 16, 17, 18 سال کے, 15 سال کے, 14 سال کے, 12 سال کے بچے ہوں گے, وہاں سے شروع کرو اور کیلکولیٹ کرو کہ اس ملک میں چند خاندان کتنی نسلیں کھا گئے. ملک پھر اتھے دا اتھے بلکہ مقروض. پاکستان بنایا تو مقروض نہیں تھا ٹکے کا. آج ہر بچہ پتہ نہیں جو بھی پیدا بھی نہیں ہو, اس لیے چھوڑو
آگے. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف اور بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو کے مابین ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان سے 1.5 لاکھ سے زیادہ تربیت یافتہ اور ہنرمند نوجوانوں کو بیلاروس بھیجا جائے گا. اس کے علاوہ الیکٹرک گاڑیوں, بسوں کی تیاری اور غذائی تحفظ کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. دیکھو بات سنو, یہ جہلوں والی بات ہے. ہنرمند لوگ پاکستان میں ہیں نہیں. میں نے ماڈل ٹاؤن میں پہلا گھر بنایا تھا when I was 30. تب سے لے کے اب تک میں کئی بار اس پروسیس سے گزرا ہوں. ایک بات یاد رکھنا, پاکستان میں بتدریج جیسے باقی ہر شے پہ زوال آیا ہے, ہنرمندوں پہ بھی آیا. تو ہم تے چجدہ مصری نہیں لبدا, ایک ہی بھیجے گا. اچھا دوسری گل یہ ہے, دادا لگاؤ کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ, ان کی آبادی لاکھوں میں ہے, شاید کروڑ بھی نہ ہو. اندازہ لگاؤ یہ بھکاریاں دا مجمع کتنے گیا, اندروں کہانی ہو رہا ہے اور وہ چھپی نہیں رہے گی. اصل واردات, اس ساری واردات کے پیچھے کوئی اور ہے, لیکن اس زمانے میں چھپا نہیں رہ سکتا کام. 6 مہینے بعد, سال بعد, 1.5 سال بعد, 2 سال بعد پتہ لگ جائے کہ اصل واردات کیا تھی. اچھا ہے کیا کرنسی ان کی دیکھو, $1 کے بدلے 3.28 ان کا روبل ملتا ہے. جی ڈی پی 2023 تک $71 بلین اور جی ڈی پی پر کیپٹا ہے $7,000. یہ ہم نہیں گئے وہاں. یہ سکلڈ لیبر ایکسپورٹ کرنے کے چکر میں ادھر لوگاں بھی نمبر ٹنگے جانتے, اندروں کی کہانی ہے وہ پتہ لگ جائے گا. اچھا ان کی انڈسٹریز کیا ہیں؟ ہماری انڈسٹری ہے رشوت, حرام, کمیشن, کک بیک. ان کی انڈسٹریز کیا ہیں؟ ہیوی مشینری, پیٹرو کیمیکلز, فوڈ پروسیسنگ, ایگری انڈسٹری, ڈیری میٹ, گرین پروڈکشن, اینیمل فارمنگ, آئی ٹی, ٹرانسپورٹیشن. اوئے چلے اتھے 2023 سے. اچھا ان کی امپورٹ ہے $47.4 بلین اور ٹریڈ کا والیوم جو ہے ٹوٹل وہ ہے $95.2 بلین. پاکستان یہ آیا مرز وجود میں. ویسے مرز وجود میں تو نہیں آیا ابھی تک. ابھی تو پاکستان جو واقعی پاکستان تھا, جس کے خواب دیکھے گئے تھے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, وہ تو ابھی زچگی میں ہی ہے, پتہ نہیں کیا بنتا ہے. اچھا تو پاکستان 14 اگست 1947 میں, جبکہ 1991 میں 25 اگست 1991 میں سوویت یونین کی شکست و ریخت کے نتیجے میں یہ ملک مرز وجود میں ہے, جہاں پورا کنبہ پہنچے ایسی, لاک سٹاک اینڈ بیرل, سارے جی پہنچے ایسی, دندیاں کٹ رہے ہیں, وہ گلی ڈنڈا کھیڑ دے رہے ہو, رام گلی تسی خدا دا خوف کرو. اور جڑا جاتی عمرہ ہے امرتسر دے نال میں دیکھے ہے, وہ دے بھی بزرگ کے تھے ہوتے, اور وہ ڈکٹیٹرز ہیں, وہ تو دے آر ناٹ ڈیموکریٹس. پتہ نہیں ہے انہیں لاڑ پیار کیوں چل رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اصل کہانی سامنے آ جائے گی. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.